अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़दालिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदीनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नहल रुकू नंबर 14 है, आयत नंबर 61 से ये स्टार्ट हो रहा है। और अगर अल्लाह फ़ौरन पकड़ करता लोगों की इनके गुनाहों के सबब तो न छोड़ता इस ज़मीन पर कोई भी जानदार, लेकिन वो मोहलत देता है इन्हें एक वक्त मुअय्यन तक। फिर जब इनका वक्त मुअय्यन आ जाए तो वो ना इससे एक साथ पीछे हट सकेंगे और ना एक साथ आगे बढ़ सकेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला का जो तहम्मुल है ना वो कमाल दर्जे का है, उसको यहाँ पे बयान किया गया है कि फ़ौरन अगर पकड़ की जाती तो इससे क्या होता, इस ज़मीन पे तो कोई जानदार बाकी ना रहता, ठीक है, यानी कि अगर तो पकड़ फ़ौरन हो जाती। लेकिन ये अल्लाह ताला का एक तहम्मुल है, अल्लाह ताला का इंसाफ करने का एक तरीका है। पहले लोगों पे हुज्जत कायम होती है कि कहीं कोई ऐसा ना कहे कि हमें मोहलत नहीं मिली, ठीक है, हमें सोचने समझने का मौका नहीं मिला, हमारी तस्हीह नहीं की गई या हमारी तरफ कोई भेजा नहीं गया, कोई भी नबी, कोई भी रसूल, ठीक है। तो एक वक्त मुअय्यन होता है। सूरह फातिर में आयत नंबर 45 में भी यही बयान जो है अल्लाह ताला की तरफ से किया गया है कि इंसानों पे खास रहमत है अल्लाह ताला की कि वो कुछ भी जुल्म करते रहे, अगर फौरी तौर पर इनकी गिरफ्त जो है वो की नहीं जाती पहले तो, और फिर जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है, पीछे हमने देखा कैसे कैसे जो है कौमें जिन पे अजाब आए। एक कौम लूत की मिसाल देख ले, एक दिन पहले तक तो वो अपनी उसी जो है कामों में मुलविस थे, जो भी वो गुनाह करते थे, और फिर क्या हुआ कि जब उन पे अजाब का एक मरहला शुरू हुआ तो जब तक वो सारे के सारे इंसान जो गुनहगार थे वो हलाक नहीं हो गए तब तक वो अजाब जारी रहा। आयत नंबर 62 है, और ठहराते हैं अल्लाह के लिए वो खुद पसंद नहीं करते, इनकी जुबानें झूठ बोल रही हैं कि इनके लिए यकीनन भलाई है, इसमें कोई शक नहीं कि इनके लिए आग है, और ये कि वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब जो खुद पसंद नहीं करते, इससे मुराद क्या है कि यहाँ जो लोग थे वो खुद बेटी का बाप होना पसंद नहीं करते थे, लेकिन क्या कहते, फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। ये सारे जो झूठी बातें हैं अल्लाह ताला की तरफ जो चीज़ें मंसूब कर रहे हैं, तो इनको जो है यहाँ पे वईद की गई है कि अल्लाह के लिए ये चीज़ें पसंद नहीं करते, और ये अल्लाह की तरफ वही चीज़ें मंसूब भी कर रहे हैं। अपने जो अमवाल हैं इनके, उनमें भी इवन किसी को, यानी कि अपने गुलाम हो गए या जो भी इनके कराबतदार हो गए, अपने अमवाल में भी ये लोग शरीक नहीं करते हैं किसी को भी, कि कहीं वो हमारे इक्वल ना हो जाए। और यहाँ पे अल्लाह ताला का रुतबा देखते हुए भी अल्लाह ताला के साथ लोगों को शरीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे साथ में ये चीज़ बयान कर दी गई कि इन्हें शायद इस चीज़ का जुल्म है या तकब्बुर है कि इनको जो जो चीज़ें, जो जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिली हुई हैं, जिनमें इनकी सरदारी भी हो गई, इनकी दौलतें, इनकी इज़्ज़तें, इनके बड़े बड़े महल घर, तो इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद अल्लाह ताला हमसे बहुत राज़ी है, तभी हमें इतना सब कुछ अनायत कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दुनिया में भी अगर हमें मिल रहा है तो हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ मिला तो आखिरत में भी सब कुछ मिल जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। इसमें कोई शक नहीं कि आग की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, कि मतलब नाफरमानियां तो वो ये कर ही रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी रस्सी को दराज कर रहा है। सूरह अराफ की आयत नंबर 5 है, उसमें भी यही चीज़ बयान हुई हुई है। तो हद से गुजरने वाला कभी भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, लेकिन ये क्या है कि अपने लिए खुद ही आग को जो है पसंद कर रहे हैं। आयत नंबर 63 है, अल्लाह की कसम, हमने भेजा अपने रसूलों को बहुत सी उम्मतों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, लेकिन शैतान ने उनके लिए अमाल को उनके मुज़य्यन किए रखा, तो आज वही इनका साथी है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है।
اب یہ رسولوں نے جو بھیجے گئے رسول امتوں کی طرف، انہوں نے ایک صاف اور واضح راستہ بتا دیا، ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے لیے وہ راستہ پسند نہیں آیا، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنے لیے، کیونکہ ان کو لگتا تھا اس راستے میں ہمارے لیے نقصان ہے، obviously آزمائشیں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، آخرت کا جو ایک ان کو مقصد جو نظر آ رہا ہے وہ بھی بالکل سامنے سامنے نظر نہیں آ رہا، تو جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے، یعنی ہمارا دنیاوی جو ہمارے فائدے ہیں، دنیاوی زندگی ہے، عیش و آرام ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں شیطان کی، کیونکہ شیطان انسان کو بار بار مزین کر کے دکھاتا ہے نا چیزیں، یہ والا عمل کیسے چھوڑ دو گے، اس میں تو تمہیں اتنے فائدے تھے، یہ والا آرام کیسے چھوڑ سکتے ہو، اپنے ذہنی سکون کو چھوڑ کے کیسے جو ہے تکلیفوں کو برداشت کرو گے، ٹھیک ہے، تو وہ چیزوں کو مشکل بھی بناتا ہے، اور جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا جب دردناک عذاب کی کہ ان کو جب ان کو دکھایا جائے گا اور ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہی سب کچھ کمایا، تو یہاں پہ ان کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جو رحمان کی دوستی کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا آپشن آپٹ کرتا ہے، شیطان کی دوستی والی، تو اب کیا ہے، شیطان کے لیے تو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، تو اب آپ کے لیے بھی وہی سارا عذاب جو ہے وہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ 64 آیت ہے، اور نہیں اتاری اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ سورہ یونس میں بھی یہی والی جو سبجیکٹ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر دیکھیں، 2 آیات ہیں، آیت نمبر 57 ہے اور 58 ہے کہ اے لوگو آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کے جو روگ ہیں ان کی شفا اور ہدایت، اور اہل ایمان کے حق میں بہت بڑی رحمت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بہت ہی مطلب ایک جامع طور پر یہ چیز بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو جو پانی ہے، پانی اتارا، اس کو کوئی بھی اتنا ایزی نہیں لے سکتا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کون کہا اور پھر جو ہے یہ اللہ کے لیے ہی آسان تھا کہ بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر انسان اس کی ڈیپتھ میں جائے گا تو کہاں سے شروع کرے گا، ایک بہت بڑا یہ سرکل ہے، آسان معاملہ نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جب بارش کے لیے کون کہا تو یہ کتنے مراحل سے گزر کے بارش ہوئی، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو کیا پتہ چلے گا، سمندروں سے، دریاؤں سے جتنا بھی پانی ہے زمین پر بخارات بن کے پانی اڑا، ٹھیک ہے، اس کے ننے ننے ذرات تھے، اس کے بعد ان سب نے مل کے بادل بنائے، پھر بادل جو ہے وہ کمبائن ہوئے، بارش والے بادل جو ہے وہ پتلے بادلوں سے مختلف ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تھک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بادل اکٹھے ہوئے ایک ساتھ، اور اس کے بعد جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پہ بارش برسائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی بارش ہوئی، اور بارش جو ہے یہ ایک انیشیل سورس ہے انسان کے رزق کا، سارا جو معاملہ ہے رزق کا اسی بارش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا، زندہ جو زمین تھی جو زندہ وہ کس وجہ سے ہوئی، جو مردہ تھی وہ بارش کی وجہ سے زندہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سارا ایک سلسلہ چل نکلا نباتات کا، پھل کا، ٹھیک ہے، جتنا بھی ارینجمنٹ تھا رزق کا انسان کے لیے، جانداروں کے لیے، تو یہاں سے یہ چیز اس کی شروعات ہو گئی، اور پھر کیا ہے، نشانی کس کے لیے، جو سنتے ہو۔ اب یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ سنتے تو جانور بھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی ان کو پکارا جاتا ہے ان کے مالک کی طرف سے تو فوراً سے وہ متوجہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا سننا کیا ہوتا ہے، بس ان کو یہی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کچھ انسان بھی جو ہے اسی سے ہی مشابہت رکھتے ہیں کہ سنتے تو ضرور ہیں لیکن اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ عمل کرنا ان کے لیے جو ہے وہ محال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا ایک رکوع مکمل ہوتا ہے، 8واں رکوع تھا یہ سورہ نحل کے اکارڈنگ۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ اختلافات کا جو بھی حل ہوگا وہ قرآن و حدیث سے ہم نے جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ یہاں پہ جو کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو نازل کی گئی ہے، یہ وضاحت کے لیے جو ہے، یعنی کہ ان تمام معاملات کی وضاحت کرتی ہے جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی اختلاف آئے گا تو اس کا سولوشن ہم کیسے ڈھونڈیں گے،
ہم فوراً قرآن کی طرف رجوع کریں گے اور ساتھ میں حدیث کی طرف سے رہنمائی لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی مسئلہ آئے گا، مسائل کا سبب اور حل جو ہے وہ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ قرآن کریم سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ یہ جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو نشانیاں ہیں، یہ سارے انہی لوگوں کے لیے ہیں جو سنتے ہیں اور سننے کے بعد دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سننا اور نہ سننا، یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، لیکن سننے میں بھی کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ سننا اور تدبر کرنا، اور پھر سن کے جو ہے دوسرے کان سے نکال دینا، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 66 سے لے کے 70 تک کی آیات اس میں شامل ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے انٹرسٹنگ اس میں چیزیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ ایک ایک آیت میں ہمارے لیے نعمتوں کی ایک بہت جو ہے ایک لینتھی ایک لسٹ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ 66 آیت کو دیکھتے ہیں اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون، ان کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ ابھی اگر دودھ کی کیمسٹری دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی، ٹھیک ہے؟ کیسے کہ گوبر اور خون سے ہی جو ہے یہ بنتا ہے، اگر خالص دودھ کو دیکھیں۔ اور ہم نے اپنے پچھلے جو لیکچر تھا جس میں ہم فقہ کے ٹاپکس پڑھ رہے تھے، تو جب اس کو بالکل ہی پیوریفائی کرنا پڑتا ہے مشینری کے ذریعے سے، کوئی اگر دودھ کو پیوریفائی کرتا ہے تو اس میں سے گوبر کی کافی زیادہ مقدار نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی کریشن یعنی کہ کیمیکل جو اس کی جو کیمسٹری ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے، قرآن کریم بھی یہی بتا رہا ہے ہمیں کہ گوبر سے اور خون سے مل کے بنا۔ لیکن کیا کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ دودھ تو بہت خوشگوار اور مزے کا لگتا ہے، جبکہ گوبر کو تو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے اپنی کسی بھی کھانے کی چیز میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے ایک بہت بڑی حکمت ہی ہے کہ ناموافق حالات میں سے بھی اللہ تعالیٰ بہترین نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پہ قادر ہے۔ اور یہ دودھ کی جو مثال ہے یہ بہت ہی شاندار مثال ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہر جاندار کی جو پہلی خوراک ہوتی ہے، یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں کی پہلی خوراک دودھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پیدا ہوتے ہی تو وہ گوشت نہیں کھانے لگتا نا، یا سبزی یا کچھ اور چیز کنزیوم نہیں کر سکتا، تو اللہ کا ارینجمنٹ ہے کہ دودھ جو ہے وہ پہلی خوراک ہے۔ پھر اسی طرح سے چوپائے جو ہیں، ان کی بھی پہلی خوراک دودھ ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہی وہ فوراً سے ماں کا دودھ جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چوپائے جو ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح سے بڑے کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں کوئی چوپایا یعنی کہ یہ دودھ دینے والا کوئی جانور ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ آدھا رزق اس کے گھر میں موجود ہے۔ کیسے؟ اب جب اس کو دودھ کی ضرورت پڑے گی، دودھ سے کیا کیا چیزیں بن جاتی ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنی ہی چیزیں ہیں۔ ایک تو دودھ کو ڈائریکٹلی کنزیوم کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ مکھن اس سے بن جاتا ہے، پنیر بن جاتا ہے، لسی بنتی ہے، دہی بنتی ہے۔ مطلب آپ اس کی دودھ جو ہے یہ کبھی ضائع ہونے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ایکسیس ہو تو انسان کہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا، اسے انسان بہت طریقوں سے کنزیوم کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ چوپائے جو ہے اس کو جب بھی وقت پڑے اس کو ذبح کر کے اس کا جو ہے گوشت ہے وہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بہت اللہ تعالیٰ کی پیاری سی ایک نعمت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں مزید جو ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 67 میں۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کھجوروں کی دیکھیں ایک قسم کی کھجور نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کئی قسم کی ہیں، تو ان سے کبھی بھی انسان کھجور سے بور نہیں ہوتا۔ کبھی ہم اجوا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ عرب میں چلے جائیں جیسے مکہ مدینہ میں، انشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں ان کو آئیڈیا ہے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائیں، وہ وہاں پہ دیکھیں گے اتنی زیادہ اقسام ہے، مطلب ہمیں ہمارے علاقے میں تو بہت دو تین نظر آتی ہیں نا، وہاں پہ بہت اقسام ہے اور ہر ایک کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ۔ اسی طرح سے انگوروں کو دیکھیں، شیپس میں بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کچھ بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں، کوئی بیج والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، گرین ہوتے ہیں، یلو ہوتے ہیں، ریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو ہے اس کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کلرز ہے، ٹیسٹ ہے، ان کی جو بھی جسے کہتے ہیں سپیشیز ہے، ساری ڈیفرنٹ ہے۔ اگر اس کو ایک رزق کے طور پر یوز کریں ان چیزوں کو تو یہ بہت ہی مطلب بہترین رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر دیکھیں انگوروں کی بھی جس طرح سے پہلے بتایا اسے مشروب بھی بنتے ہیں، مشروب کے علاوہ پھر اس کو ڈرائی کر لیں تو پھر اس سے کشمش بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ڈیفرنٹ طریقوں سے۔ اور کھجور سے بھی دیکھیں کہ اتنی زیادہ ڈشز بنتی ہیں، اور یہ اب سے نہیں پرانے زمانے سے، جیسے کہ تلبینہ،
ٹھیک ہے، کھجور کو اس کو بھگو کے اس کا پھر مکسچر نکال کے اسے کھیر سی بنائی جاتی، اور وہ حدیث کے اکارڈنگ اس پہ عمل بھی آپ کریں تو آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے اسٹریس میں کمی لاحق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں نے پہلی بار پڑھا مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بھی اداسی یا پریشانی ہے، اور یہ میرا خود کا بھی آزمایا ہوا ہے، تو میں نے پڑھا کہ تلبینہ سے اداسی جاتی ہے، اور میں نے اس کو میں نے بنا لیا۔ میں نے سوچا حدیث کے الفاظ ہیں تو obviously اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے مجھے ضرور ملے گا، اور یہ ایکسپیرینسڈ ہے یہ چیز کہ تلبینہ کھانے سے واقعی انسان بہت اچھی فیلنگ آتی ہے، خوشگوار فیلنگ ہوتی ہے، مطلب اچھا فیل کرتا ہے انسان۔ تو جو حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ہم لائٹ نہیں لے سکتے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہاں پہ حدیث میں آیت میں یہ چیز بیان کی گئی کہ تم اسے نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ اب جو کھجوروں کی کنزمپشن ہے پہلے ہم نے دیکھ لی ہم نے کیسے کیسے کی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں انگوروں کی بھی۔ تو جو انیشیلی جو سب سے پہلی شراب بنائی گئی تھی نا، تو وہ کھجور سے بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد انگور سے، پھر اس کے بعد سیب سے، اور اسی طریقے سے عقل والوں کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب پانی اور مٹی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو پھل اور فروٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہم کنزیوم کرتے ہیں، انیشیلی کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو مٹی ہے کام آئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے نا، باقی ساری کریشن یہ بھی انیشیلی مٹی سے یہ ساری چیزیں بنتی ہے، تو یہ مٹی اور پانی مل کے یوں سمجھ لیں یہ پھل میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو کسی بھی چیز کو قدر و قیمت جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اس سے ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے نا۔ اچھا، پھر یہاں پہ شراب کی جو حرمت ہے اس کے اکارڈنگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ 2 حدیث شیئر ہوں گی۔ 5588 ہے بخاری کی، اور 5575 بھی ہے۔ اب یہاں پہ جو شراب کی حرمت ہے اس میں آپ اس کو حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز بھی ہے کہ شراب پینے والا، اب ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ ہمیں جنت میں شراب پلائی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ایسا مشروب ہے کہ جو اسے اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہمیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں پینی ہے، اس کو پینے والا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کوئی دنیا میں شراب پی لیتا ہے تو اس نے توبہ بھی نہیں کرتا تو آخرت میں اس کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی جو آیت ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سورہ نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی اس کا ٹرانسلیشن بنتی ہے نا، نحل کا، النحل۔ تو اس میں دیکھیں اس آیت میں اس کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر ہے یہ 68، اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں، اور لوگ انگوروں کی بیلوں کے لیے جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خاصیت ہے نا اس کی ہنی بی کی، ٹھیک ہے، یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی ایک مکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں اتنے سارے راز رکھے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں کہ کبھی اس کی ایکٹیویٹی کو اگر دیکھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیران رہ جائے نا، کہ کیسے ایک چھوٹی سی مکھی سے کیسے پتہ چلتا ہے۔ وہ جب نکلتی ہے نا رس لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو جنگلوں میں نکل جاتی ہے، باغات میں نکل جاتی ہے، لیکن اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ واپسی کا جو راستہ ہے وہ میں نے کیسے جو ہے اپنا بنانا ہے۔ اس کا فیوریٹ کام کیا ہے، جائے گی اور پھر ہر طرح کے میووں سے، ٹھیک ہے، اگلی آیت میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کی بھی ٹرانسلیشن ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ 29 آیت میں کیا بتایا گیا ہے، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ، نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک شہد جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو شہد کی مکھی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا فیوریٹ کام کیا ہے، یہ چھتے بناتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا جو گھر ہے نا وہ چھتا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود بھی بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ورنہ گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بہت ہی کامن ہے یہ کہ درختوں پہ بہت بڑے بڑے چھتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سوراخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ایک ویکس اس کے بعد نکلتی ہے، یعنی پورا پراپر ایک فائدہ ہی فائدہ ہے اس چھتے میں بھی۔ پہلے تو اسے شہد جو ہے وہ وصول کر لیتا ہے انسان، اور پھر اس کے بعد اس چھتے سے ویکس جو ہے وہ بھی وصول کر لیتا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ یوزج ہے۔ اب پھلوں کا رس اس نے جو چوسا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ وحی کی گئی ہے اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی، اب وہ سورج سے اپنی ڈائریکشن لیتی ہے، ٹھیک ہے، راستے بناتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے واپسی پہ میں نے اسی راستے سے چلتے چلتے اپنے گھر پر پہنچ جانا ہے۔ اب کہاں کہاں جاتی ہے، شہد جو ہے
کہ اب شہد کا جو رنگ بتایا گیا ہے کہ رنگ مختلف ہوتے ہیں، واقعتاً جب بھی آپ شہد لیتے ہیں آپ کو مختلف رنگ کا ہی ملتا ہے، کبھی ڈارکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ریڈش ٹون دیتا ہے، اور پھر اب تو جب مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں آپ کو، کیونکہ اب تو اس کو جو ہے خود سے کیا جاتا ہے نا، اس کی ہنی بیز کو آرٹیفیشلی مطلب باکسز بنا کے اور پھر اس کو پورا ارینجمنٹ کر کے باغات کے ساتھ ہی اس کو رکھا جاتا ہے، تو پتہ ہوتا ہے کہ اجوائن والا جو ہے، سوری اجوائن نہیں، مطلب جو بھی پھول ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس کا باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چھوٹا والا جو اس کی نسل ہوتی ہے وہاں سے یہ ہم نے حاصل کیا، اس والے پھول سے لیا، ٹھیک ہے، تو پھولوں کی بہت سارے اقسام ہیں، ان کے نیمز ہوتے ہیں، یہ روز والا ہنی ہے، اور یہ مطلب اس کی اقسام آپ کو اب ایزیلی اویلیبل ہے، تو ان کے جو رنگ ہیں وہ بھی مختلف ہیں، اور پھر ساتھ میں دیکھیں لکھا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ ایک جو چھتا ہے نا اس میں 30,000 مکھیوں کا گھر بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کے جو کلرز جو ہے ڈفرینٹ ہے نا، یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ جو پودے ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شیپ، ان کا ٹیسٹ مختلف ہے، ان کے رس مختلف ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ شفا ہے۔ اب یہ کیسے شفا ہے اس میں شہد میں؟ ویسے تو ہمارے لیے حدیث کے الفاظ ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ شہد میں شفا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو کوئی اس کی کیمسٹری میں جا کے دیکھنا چاہے تو شفا کیسے ہوگی؟ اس کی شفا جو ہے اس میں، کیونکہ طرح طرح کی پھولوں پہ بیٹھے گی، جڑی بوٹیوں پہ بیٹھے گی، پودے ہیں، ان سب کی تاثیر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ کشید کر لے گی اپنے شہد میں، ٹھیک ہے، تو ساری خصوصیات جو ہے وہ شہد میں شامل ہو جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا اس میں شامل ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ جو تلبینہ کی میں بات کری تھی پہلے، ٹھیک ہے، تو شہد کی اگر خصوصیات کو دیکھیں تو اس میں یہاں پہ دو احادیث بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو بخاری کی ہے 5683 اور ایک صحیح مسلم کی 5769 ہے۔ 5769 میں آپ کو تلبینہ والی جو حدیث ہے، یعنی کہ کبھی کسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر جو ہے ان کے گھر میں یہ تلبینہ بنا کے بھجوایا گیا، اور وہ کس طریقے سے بنایا گیا اس کی بھی یہاں پہ پوری ڈیٹیل موجود ہے حدیث کے الفاظ میں۔ اور پھر جو ہے شفا کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ پروفڈ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو شہد ہے نا یہ خون میں بہت جلدی ڈیزالو ہو جاتا ہے، خون بنانے میں ہیلپ فل ہے، ٹھیک ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی لیکن لازماً پڑھی ہوگی آپ نے، کہ کسی نے شکایت کی کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہد کا استعمال کرنے کا جو ہے وہ تاکید کی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کا استعمال سے شفا دے دی۔ تو آیت میں یہی بتایا گیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 70، اس میں بتایا گیا اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں، کہ نہ جانے علم رکھنے کے بعد کچھ بھی، یقیناً اللہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک جو ہے شیئر کیا جائے گا سورہ یاسین کا جو ریفرنس ہے آیت نمبر 68 کا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی عمر گزارنے کے بعد ناکارہ ہو کر دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جو بوڑھا انسان ہے وہ بھی بچہ بن جاتا ہے، تو عمر رسیدہ لوگوں کی مثال بھی یہاں پہ لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں اکثر لوگوں کی جو ہے صلاحیتیں ایک تو کم ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو قوت فکر ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ یادداشت بھی نہیں رہتی ان میں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جو ہے وہ دانشور ہوں، فلسفی ہوں، بڑھاپے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ بچگانہ سی ان کی جو ہے باتیں ہونے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی ساری جتنی بھی ان کی صلاحیتیں جو جوانی میں انہوں نے استعمال کی، ان کے بڑے بڑے کارنامے، ان تک کے بارے میں ان سب کو یاد نہیں رہتا ہے۔ آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 76 تک یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے یہاں پہ دو عام فہم مثالوں کا یہاں بیان جو ہے وہ دیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے مشروبات کے بارے میں دیکھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ پانی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا مشروب تو پانی ہے۔ پھر ہم نے دودھ کے بارے میں پڑھا، چوپایوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم نے شہد کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے کیسے شفا رکھ دی۔ اس کے بعد یہ جو رکوع سٹارٹ ہوا تھا یہ 66 سے 70 تک سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بولنے میں تھوڑا سا کنفیوز کر گئی۔ اگلا جو رکوع ہے ہمارا 10واں رکوع ہے،
آیت نمبر 71 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، 71 سے لے کے 76 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ 71 آیت ہے، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، تو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں رزق کی فضیلت دی گئی ہے لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں اس میں برابر، تو کیا یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں کہ جو رزق کا فلسفہ ہے نا، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت والے اسباب زیادہ جو ہے وہ فراہم کیے، ٹھیک ہے، تو لیکن جو رزق ہے یہ ایک وسعت والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف مال و دولت سے، آپ کے گھر بار، آپ کا جو اجناس اور ان سب سے جو ہے متعلق صرف نہیں ہے، بلکہ یہ علم سے بھی متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے نا، تو اس میں علم بھی شامل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فہم والا علم بھی عطا کر، وسعت والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مادی اسباب نہیں ہیں، بلکہ جسمانی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں نا کچھ اپنی ایکٹیویٹی سے، اور کچھ جو ہے وہ ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ ان کو جب بھی یوز کرتے ہیں تو اس سے بہت بڑے بڑے انقلاب لا سکتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کبھی بھی ایک پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں کی ہیں لوگوں میں، یہ کچھ جو ہے وراثتی بھی ہیں کچھ صلاحیتیں، ٹھیک ہے، اس میں جو جینز میں ہی جس کو کہتے ہیں کہ شامل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی، اور ذہانت بھی برابر نہیں ہے، کیپیبلٹی بھی برابر نہیں ہے، وراثت کے معاملات یہ بھی برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، نہ ہی اپنا رزق کشادہ کرنے میں، ٹھیک ہے، نہ ہی اپنی صلاحیتیں بڑھانے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جیسے کہتے ہیں یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں، یہ خدا داد نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ سورہ شورہ آیت نمبر 27 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کبھی ایسا تھوڑی کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی اپنے قرابت دار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کے پاس بہت بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جائیدادیں جو ہے وہ تقسیم کر دیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں یا پھر غلاموں میں دے دیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا ہمیشہ سے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہماری اکوالٹی پہ نہ آ جائیں، ہمارے برابر نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب لوگوں کی جو ایک سیلفشنس ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے اس برابری کسی کے ساتھ چاہتے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا لیتے ہیں، جو جھوٹے اور چھوٹے اور موٹے اور جو اس طرح کے معبود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کی ایک بہت بڑی خود غرضی اور بہت زیادہ ان کا ظلم ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو دی گئی ہیں ان سب کا انکار ہے، اور کیسے انکار ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دوسری غلط چیزیں ہیں شریک جو کی گئی ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہیں جو چیزیں، ان سب کا یہاں پہ ذکر ہے، تو یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ اگلی آیت ہے 72، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع سے بیویاں بنائیں، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ جو زوج کا جو لفظ ہے نا، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اسپاؤس اس کی ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو زوج جو ہے یعنی کہ جوڑے، اور یہ پھر اس کے بعد آگے آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے، یعنی کہ بیٹے ہو گئے، پھر ان کے بعد پوتے ہو گئے، اور اس کے بعد جو رزق ہے وہ پاکیزہ چیزوں سے اللہ پاک نے عنایت فرمایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 ہے، اس میں دیکھیں یہ چیز بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ انکار کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اوبیسلی جو باطل پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 73 ہے، اور یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے، اور نہ وہ اس کی قدرت ہی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بیان کی گئی ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک جو ہے ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ ڈٹائی کی ایک آخری حد ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ جو مشرکین تھے ان کا بیان القرآن کے اکارڈنگ جو ہے ان کا جو یہ جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں بھی ان کے شرک الفاظ شامل تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو یہود و نصارہ ہے، اور جس طرح سے ان کا ایک کلمہ توحید تھا نا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے خود ہی چینجز کر دی تھی، تو یہ شرک کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور ساتھ میں 74 آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، یہاں پہ جو شرکیاں مثالیں ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیسی شرکیاں مثالیں؟ خود سے ہی ازیوم کر کے کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں لوگ،
کہ اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایسا ہوگا، اللہ کا ہاتھ ایسا ہوگا، یہ چیزیں وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے لیے جس کی ڈیپتھ پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کی حقیقت نہیں ہے ایک تو، ٹھیک ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کر دی ہمارے لیے وہی بہت ہے. اور پھر ایسی مثالیں بھی ہوتی ہیں کچھ شرکیہ مثالوں میں جو دنیا میں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کیسے کہ کوئی اگر کسی اعلیٰ مرتبے پہ ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ مثال کیا دیتے ہیں، خاص طور پر یہاں پہ جو پیروی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پیروں فقیروں کی خاص طور پر جو پیروی کرتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی مثال سامنے آتی ہے کہ جیسے ہمیں کبھی کسی اعلیٰ مرتبے پہ فائز کو انسان ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وسیلے وہ اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر ہم ان سے کانٹیکٹ نہیں کریں، اسسٹنٹ سے رابطہ نہیں کریں گے تو ہم اس انسان تک نہیں پہنچ سکیں گے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک بہت ہی یہ چھوٹی چھوٹی اور مجھے لگتا ہے کہ بہت گھٹیا مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثالیں بیان کرنا بھی شرک میں آتا ہے. اب ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو ایک پاور دی جاتی ہے الیکٹریسٹی کی، ٹھیک ہے، بہت ایک بڑا ایک سسٹم ہے، پھر اس کے لیے ٹرانسفارمر لگائے جاتے ہیں، پھر ایک پورا جو ہے پولز لگائے جاتے ہیں جن کو کھمبے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تارے ہیں، پھر اس کے بعد گھر آپ کے گھر تک جو ہے پوری الیکٹریسٹی کا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، پھر آپ تک الیکٹریسٹی سوئچ بورڈ کے ذریعے سے پہنچتی ہے، ٹھیک ہے. تو پورا ایک نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے، سلسلہ بنانا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ جو پیر فقیر ہیں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. تو یہ ساری کی ساری یہ شرکیاں مثالیں ہیں، کبھی بھی ان میں جو ہے یہ لاجکس جو ہے نہیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. آیت نمبر 75 ہے، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام مملوک کی جو اختیار نہیں رکھتا تھا کسی چیز پر، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا ہے اور وہ اس سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے لیکن اکثریت علم نہیں رکھتی. اس آیت میں دیکھیں کیا چیز بیان ہوئی ہے کہ آقا کی جو مرضی ہے اس کے بنا کوئی غلام کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ مثال اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے کہ آقا جو کہے گا وہ ویسے ہی کرے گا کوئی انسان، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے برعکس ایک اور انسان ہے جس کو رزق بھی عنایت کیا، ٹھیک ہے، وہ آزاد بھی ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس میں سے خرچ کرے گا، اس کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو تعلیم بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کمپیریزن بیان کیا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں کچھ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھائی کا حکم بھی دے رہا ہے، وہ برے کاموں سے روک بھی رہا ہے، تعلیم کو عام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر مال ہے تو اللہ کی راہ میں وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری طرف وہ انسان ہے جس کے اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ ایک غلام ہے جو آقا کی مرضی کے خلاف نہ سو سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ سوالیہ ایک آیت ہے کہ کیا یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ obviously نہیں ہو سکتے. اگلی آیت ہے 76 ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ایک اور مثال بیان کی دو اشخاص کی. ان میں سے ایک گنگا ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. جہاں کہیں بھی ہو وہ آقا اسے بھیجتا ہے، وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا. کیا برابر ہوگا وہ اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا اور سیدھی راہ پر قائم ہے؟ یہاں پہ پھر سے سوالیہ آیت ہے. یہاں پہ مثالیں دیکھیں کیسے دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی اگر گنگا ہے، اب آقا کے لیے تو وہ بوجھ ہے. بوجھ کیسے؟ کیونکہ وہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جس سے کوئی بھی فروٹفل اسے فائدہ ہو رہا ہے، کسی بھی مطلب جو بھی مالک ہے اس کو. تو کیونکہ گنگا ہے، اب وہ اسے کسی کام کے لیے بھیجیں گے تو جو چیز لے جانے کے لیے بھیجیں گے وہ چیز نہیں لائے گا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خیر لے کر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو اب آقا کو اس کو دینے کے لیے اس کو کھانا بھی کھلانا پڑ رہا ہے، اس کے سونے کا بھی انتظام کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہو گئی نا، فائدہ مند نہیں ہے یہ گنگا انسان. اور پھر دوسری مثال کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ غلام کی جیسے مثال ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے ایک غلام، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ساتھ میں نہیں کر رہا، دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہا، کسی کے کام نہیں آ رہا. تو یہ بھی تو بوجھ ہے نا، ایسے انسان بھی تو اللہ تعالیٰ پر بوجھ ہے. اور پھر ایک انسان وہ بھی ہے جو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی نعمتیں دی، ویسی ہی ساری چیزیں دی، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ جد و جہد کر رہے ہیں دین کو قائم کرنے کے لیے، اور ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں، مال و دولت سے، اپنی صلاحیتوں سے، ٹھیک ہے، تعلیم دینے دلانے میں، محتاجوں کی خدمت کرنے میں، اور کچھ بھی جو بھی وہ کر سکتا ہے، جو کچھ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو یہ جو ہے ایک سوالیہ آیت ہے.
اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ والا رکوع کمپلیٹ کیا ہے. اس رکوع میں اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے مثالوں سے ہم نے جو ہے عبد اور معبود کے فرق کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جیسے مرضی وہ خرچ کر رہا ہے. دوسرے شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے قرآن کریم میں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے معبود حقیقی اللہ پاک ہے. اللہ پاک کے پاس بہت سارے خزانے ہیں، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ کیا ہے؟ بندے لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں. تو دوسری مثال جو ہے وہ کیسے دی گئی؟ نافرمان اور فرما برداروں کا جو ڈفرنس ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ایک طرف ایک غلام ہے جو نکما ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، مالک پہ وہ بوجھ ہے. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو نہ صرف خود نیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، وہ دوسروں کو خیر کی تلقین بھی کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایکوالٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فرما بردار لوگوں کے ایکول کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اس رکوع میں ہم نے یہ پڑھا ہے. 1 منٹ کا کائنڈلی میں پاز لوں گی. جی، اچھا، میں معذرت چاہتی ہوں. ہم 77 آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 77: اور آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور قیامت کا معاملہ تو ایسے ہے جیسے نگاہ کا لپکنا، آ، یا ممکن ہے وہ اس سے بھی قریب تر ہو. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں جو غیب کا علم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جتنی بھی چھپی باتیں ہیں، یعنی کہ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور اس کے بارے میں جان نہیں سکتا. اور ساتھ میں ہی جو ہے وہ قیامت کا معاملہ بیان کر دیا. یہ ایک سڈن معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایسا ہوگا جیسے نکاح کا لپکنا، یا ممکن ہے اس سے بھی قریب تر ہو. ٹھیک ہے، کوئی کسی کو آئیڈیا نہیں ہوگا. ہم نے پہلے دیکھا نا، ہم نے کہ کیسے قومیں ہلاک ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیسے اچانک ان پہ عذاب آ گیا. تو قیامت کا معاملہ بھی اس سے ڈفرینٹ نہیں ہوگا، اچانک آئے گی بالکل. اور کبھی جو ایک بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا مجھے ابھی ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی، کہ جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ آدمی جو ہے، دو آدمی آپس میں سودے بازی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، قیامت کا ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اچانک آ جائے گی. ابھی ان کا سودا مکمل ہی نہیں ہوا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. اسی طریقے سے ایک آدمی اونٹنی کا دودھ لے کے جا رہا ہوگا، ابھی وہ پی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک انسان ایسا ہوگا جو اپنا کھانا جو ہے وہ کھانا چاہ رہا ہے، نوالا اس نے لیا، توڑا، بنایا، اور پھر ابھی منہ میں لے کے ہی نہیں پایا تھا کہ قیامت آ جائے گی. یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس پہ کسی کا اختیار نہیں، ایک اچانک آنے والی چیز ہے. آیت نمبر 78 ہے: اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور عقل بنائی تاکہ تم شکر کرو. یہاں پہ دیکھیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے نا، بار 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 اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا. ایک انسان جو ہے وہ کیسے اس کی تخلیق ہوئی، اور پھر ماں کے پیٹوں سے. اب یہ تم کچھ نہیں جانتے تھے جب انسان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے جانور کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو انسان کا بچہ اس سے بھی زیادہ جو ہے بے بس پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، بے حد. تو اس کی انسان کی حیثیت کیا ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سماعت، بصارت، ٹھیک ہے، عقل، شعور والا انسان کو بنایا. کس لیے بنایا؟ ٹھیک ہے، اس کو ساری صلاحیتیں دیں تو اب اس سے باز پرس بھی ہوگی. اچھا، یہاں پہ جو سماعت ہے، بصارت ہے، اور پھر اس کے بعد
افدا یعنی کہ جو انسان کا جو دل ہے. ہم نے یہاں پہ نوٹ ایک چیز کی ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی مثال دی گئی نا تو دماغ کی مثال نہیں دی گئی بلکہ دل کی مثال دی گئی. تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے، دل یہ کرتا ہے، تو دل سے مراد قرآن کریم میں ہمیشہ شعور اور عقل والی جو بات ہے وہ دل سے ہی جو ہے وہ لی جاتی ہے. تو ذکر کیا آتا ہے؟ قلوب کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی یا ان کے دلوں میں یہ جو ہے بات ڈال دی گئی. تو اس طریقے سے جو ہے قرآن کریم کا ایک سٹائل ہے بیان کا. اور یہاں پہ جو ہے آنکھوں کانوں کا جو ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، کس لیے دی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، اس سے ہم کوئی نتیجہ نکالیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور ہم یہ چیز بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر نعمتوں کا استعمال جو ہے اس پر بھی بہت زیادہ جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے. تو کون کرے گا؟ جو بھی اس پہ عقل رکھے گا اور اپنی عقل کو اس سلسلے میں استعمال کرے گا. کوئی بھی ایسا کام اپنی صلاحیتوں سے انسان نہیں لے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بھی بات، کوئی بھی پہلو نکلتا ہو. 79 آئے تھے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ پرندوں کو وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہے، انہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. اب یہاں پہ پرندوں کی جو مثال ہے، ہم نے دیکھا کہ پرندوں سے ہی انسپائر ہو کے بنایا تھا نا انسان نے پلین. ٹھیک ہے، دیکھتا تھا کہ پرندہ، سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ اڑ رہا ہے، اس کے بعد اس نے اس پہ کام کیا کیسے اس کو جو ہے بنایا جا سکتا ہے، پھر پہلے پرندوں پہ غور و فکر کیا. تو یہ اگر اسی کے پہ ہی انسان غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک تخلیق ہے، ایک ہم نے ہنی بی کی دیکھ لی، چھوٹی سے چھوٹی تخلیق پہ بھی غور و فکر کرنے والا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے فوراً. اس کو بالکل دیر نہیں لگتی. ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب بھی اگر ہم پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں تو سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تیر رہے ہیں، لیکن سم ٹائمز وہ اپنے جو پر ہے وہ بالکل بند بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں کہ جب پرندے پر بالکل بند کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، تب بھی وہ نہیں گرتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ایک جو حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو معاملات ہے وہ کیا ہے کہ سارے کے سارے جو پرندے جو اڑ رہے ہیں ان کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں تھاما ہوا. تو پورا کا پورا ایک ارینجمنٹ ہے. اب جس طرح سے مچھلیاں ہیں وہ تیر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کی سطح پہ گر کیوں نہیں جاتی ہیں، یا وہ بالکل پانی کے اوپر کیوں نہیں آ جاتی، یا ڈیپتھ میں کیوں نہیں چلے جاتی. تو ایک پورا ایک سسٹم ہے، ایک جو جسے کہتے ہیں کہ سرکل ہے، کشش سرکل کے تحت جیسے نظام شمسی کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. اگر یہ ساری جو فورس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لہروں کا جو ایک سسٹم ہے، اگر یہ سارا ہی اگر صرف نکال دیا جائے تو زمین پہ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے. اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 80، وہاں پہ دیکھیں کہ ایک اگین پھر سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں کا ذکر ہے. بہت جو ہے بتدریج نعمتوں پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر آیت پہ بیان کی گئی ہیں اس صورت میں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں میں تمہارے لیے سکونت بنائی ہے، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے چھپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر جنہیں تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ اور قیام کے دن. اور اس نے بنایا تمہارے لیے اون، ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے سامان اور برتنے کی چیزیں ایک خاص وقت تک کے لیے. اب یہاں جو انیشیلی جو چیز ہم کنزیوم کرتے تھے، مطلب انسان، تو گھر بنانے کے لیے وہ کیا تھی؟ یہ سارے جو چوپایوں کی کھالیں ہیں انہی کو کنزیوم کیا کرتے تھے نا. تو یہاں ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں آیت میں. اچھا، یہاں گھر کی بھی امپورٹنس ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے علاوہ انسان کو کبھی سکون ملتا بھی نہیں ہے. تو شروع سے ہی انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنا جو ہے رہنے کا بندوبست کیا یا سونے کا، جاگنے کا، تو اس نے سب سے پہلے اپنا خیمہ ہی لگایا. ٹھیک ہے، جو سب سے پہلا گھر تھا یوں سمجھ لیں وہ غاروں سے سٹارٹ ہوا. انسان غاروں میں رہتے تھے سب سے پہلے، صحیح ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گھر ہی تھا. اس کا سکون میں رہنے والی جو ایک جگہ ہے جس کو سکونت کا یہاں پہ نام دیا جا رہا ہے. تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس کو سردی، گرمی، آرام اور ان سب کے لیے جو ہے وہ اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے. پھر یہ بھی کہ اگر ہم کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا خیال جو ہے وہ تقویت دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے اب گھر چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خیال بھی ہماری فطرت میں شامل ہے کہ وہ بھی ہمیں سکون دے رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہلکا پھلکا جو ہے یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ جو خیمے بنائے جاتے تھے نا جانوروں کی کھالوں سے، وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے تھے. اب کیونکہ یہ لوگ خانہ بدوشی والی جو زندگی ہے اس میں اگر کوئی بھاری بھاری اس طرح سے خیمے بنا لے اپنے لیے
ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس کو آرام سے لے کے جا سکتا ہے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ ٹھیک ہے، تو سردی گرمی اور اس طرح کے معاملات میں لوگ جو ہے وہ اپنے گھر چینج بھی کرتے ہیں نا، کہیں پہ پانی کی جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پانی خشک ہو رہا ہے اور اگلا جو ایک اسپاٹ ہے وہاں پہ پانی زیادہ ہے، تو وہ لوگ وہاں پہ موو کر جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو دوران سفر اگر بہت بھاری ہوتے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو فہم دیا کس طرح سے وہ اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے بنائے گا، اس سے ریشہ لے گا، ٹھیک ہے، جس کو فائبر کہتے ہیں، پھر اس کو آپس میں بن کے پھر اس سے جو ہے اپنا گھر بنائے گا یا خیمہ بنائے گا، اور وہ بہت لائٹ ویٹ ہوگا، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گرمی اور سردی میں بھی بہت اچھے سے انسان کو سکون دیتا ہے۔ سردیوں میں اور بارش میں ان سب کا جو ہے اس میں کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اس میں انسان بہت سیف فیل کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ یہ سب سے قدیم یہ چیز ہے نا اونٹ کی، اور پھر بکریوں کی جو ایک اون ہوتی ہے، اور ایون جو ہرن کی جو کھال ہے اس سے بھی جو ریشہ یا کچھ ایسا کنزیوم کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے اگر وزٹ کیا ہو نا، یہ جو شالز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی قیمت اگر آپ دیکھیں تو وہ 1.5 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر 5 لاکھ تک۔ تو کبھی کوئی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سب سے قیمتی جانور ہے اس کی جو شال اگر بنے، یہ صرف ایک شال کی ایک مثال ہے، یعنی کہ کنزمپشن میں آپ کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر ایک شال کی ہی آپ دیکھیں، آپ سوچتے ہیں کہ اتنی مہنگی کیسے ہو گئی نا، کہ یہ 1.5 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ 5 لاکھ کی شال یہ کیسے ہو گئی؟ تو اگر آپ اس کی خصوصیت دیکھیں، اس کو اگر چھو کے دیکھیں، کبھی بھی موقع ملے کسی شاپ پہ آپ کو دیکھنے کا، تو آپ اللہ کی قدرت پہ حیران رہ جائیں گے۔ مطلب اس کو انسان کو ایک تو صلاحیت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے جانور میں ایک صلاحیت رکھی کہ اس کا جو وول اس سے حاصل ہوگا وہ اس قدر گرم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل ریپ کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں چھپ جائے گا، مطلب اتنی باریک اور اتنے اسے کم جو ہے اس کا ویٹ ہوگا، بہت لائٹ ویٹ۔ لیکن اگر آپ اس کو اوڑھ لیں تو اس میں آپ کو گرمی لگنے لگے، مطلب وہ شدید سردی میں جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں جو افورڈ کر سکتی ہیں وہ اسی کو ہی پریفر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اب کا جو جتنا بھی ہمیں مصنوعی ریشہ ہم نے بنا لیا نا، تو اس کا وہ کمپیریزن نہیں ہے جو ان ساری چیزوں سے جو کنزیوم کر کے اور جو انسان اپنی پروڈکٹ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو کمپیریزن ہے وہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ جس پہ بھی غور و فکر کر لو وہاں پہ آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی۔ اگلی آیت ہے 81، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سایہ، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں، اور بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، اور ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں تمہاری لڑائی میں جو ذرہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ اتمام فرماتا ہے اپنی نعمت کا تم پر تاکہ تم اطاعت کی روش اختیار کرو۔ اب جو سایہ ہے، ہم کبھی ٹریول بھی کر رہے ہوں تو ہم بڑا پریفر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ سائے والی جگہ پہ چلیں، تھوڑا سا بھی کہیں جانا ہو ہماری کوشش ہوتی ہے درخت آ جاتے ہیں، درختوں کا سایہ جو ہے اس سے ہم اس کے ارد گرد چلیں، یا پھر دیوار کا سایہ۔ تو یہ سائے میں بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ پہاڑوں کے اندر جو غاریں ہوتی ہیں، تو جب بھی کبھی ایسے علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں لوگ یہاں پریفر کرتے ہیں رہنا، مطلب جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں گھر، تو غاریں ان کے لیے انیشیلی یہی غاریں تھیں نا جس میں لوگ پناہ لیا کرتے تھے۔ بارش ہے، دھوپ ہے، طوفان ہے، جو بھی شدت والا جو بھی موسم ہے، تو اس انسان کے لیے یہ ایک پناہ گاہ ہے۔ اور لباس، اب لباس جو ہے ایک تو انسان کو ڈھانپنے کا بھی کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسے گرمی اور سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ اور پھر جو لڑائی میں، اب لڑائی کے لیے جس طرح سے ذرہ جو پہنتے ہیں، یہ بھی بالکل قدیم ایک لباس ہے کہ ذرہ جو ہے وہ پہن کے جائیں گے تو پھر اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچے گا باڈی کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ تکرار ہے اس میں نا نعمتوں کی، بار بار ہر آیت میں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نعمتوں والا مل رہا ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ ایک انسان کا فرض بنتا ہے کہ ہر ایک نعمت پہ اللہ تعالیٰ کی وہ غور و فکر کرے اور ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرے۔ 86 ہے، 82 ہے آیت، اگر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ سبجیکٹ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اتنی میری محنت کے باوجود بھی کوئی ریزلٹس نہیں سامنے آ رہے نا، لوگ پھر بھی
ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہاں پہ ان کے لیے کلیئر، ان کے لیے یہ چیز بتا دی گئی، آپ نے پہنچانا ہے۔ اب ان کے گھر میں جا کے آپ ان کے معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو زبردستی اس راستے پہ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کی نعمتوں کو یہ پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایون اپنی کتابوں میں بھی جنہوں نے دیکھا ہے، یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں، اس کے باوجود یہ منکرین میں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناشکر لوگ ہیں۔ یہ جو رکوع ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اللہ کی نعمتوں پر ہم نے جو ہے تکرار کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھی آیات کہ اللہ نے ہمیں حصول علم کے لیے ہمیں سماعت دی، بصارت دی، عقل دی، پھر ہمیں گھر کے لیے جو نعمت عطا کی، پھر ہم نے دیکھا کہ جانوروں کی کھالوں سے ہم نے جو چیزیں بنائیں، جس میں خیمے قالین جتنی بھی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ٹھنڈی چھاؤں والی نعمت جو ہے اس کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے پہاڑوں میں جو غار بنائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم نے پناہ لی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر ہم نے دیکھا کہ لباس کی جو مہارت ہے، اب یہ مہارت بھی اللہ نے ہی سکھائی نا۔ اب جس طرح سے کشتی بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو اللہ نے دیا تھا نا ان کو فہم، اور وہی کے ذریعے سے طریقہ بھی ان کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری مہارت بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم نے ہماری محنت ہے، ہماری صلاحیت ہے تو ہم نے یہ کام کر لیا، بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے تو آپ کر کیا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران دشمن کے وار سے بچانے کے لیے جو انہوں نے اپنے لباس بنائے، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراوانی کی صورت میں ہم سب کے لیے سب پر موجود ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھی تو بھیجے نا، تو اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو رسولوں کی ذمہ صرف حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں ہم 84 سے لے کے 89 تک کی اس میں آیات شامل ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ہی ان کو عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اب یہ جو امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ امت کی طرف جتنی بھی قومیں آئیں، جتنی بھی امتیں، تو یا تو نبی بھیجے گئے یا رسول بھیجے گئے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ راف میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، سورہ راف کی آیت نمبر 6 میں، کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ صرف ہماری جو ہے ہمارے سے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہوگی، جتنی بھی امتیں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ روز محشر جو ہے ساتھ ساتھ رسولوں کو گواہ بھی بنایا جائے گا، گواہ کے طور پہ، اور وہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا سارا پیغام جو ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا وہ میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا عمل کرنے والے یہ لوگ تھے یا نہیں تھے، یہ انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ وقت نہیں ہوگا کسی بھی کافر کے پاس بولنے، کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی عذر جو ہے وہ پیش کر سکے، اس وقت وہ عذر پیش کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن اس وقت اس کو ایسا چانس دیا ہی نہیں جائے گا۔ 85 آیت ہے، اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اب عذاب کا جو معاملہ ہے یہ بڑھنے والا معاملہ ہے، ہر لمحہ ان کا عذاب بڑھایا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 86 ہے، اور جو مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا، تو وہ پھینک دیں گے یہ بات انہی کی طرف کہ تم لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہاں پہ ہم مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے نا، ابلیس، وہ بھی یہاں پہ بیزاری کا ایک جو ہے عالم ہوگا، بیزاری کا وہ کر رہا ہوگا اظہار کہ میں نے تم لوگوں کو جو ہے مجبور نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے اس کے راستے پہ ہم چلے تھے، تو یہاں پہ اب لوگوں کی بات آ رہی ہے ابلیس کے علاوہ۔ ٹیوشن سے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ جو ہے جیسے ہم نے شیطان کی ابھی ابلیس کی جیسے مثال لی ہم نے، ٹھیک ہے، اس کے معاملات کی، تو یہاں ہم نے اب ان لوگوں کی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ جس کی لوگ پیروی کر رہے ہوتے ہیں نا دربار پہ جا کے، اور پھر ایون قبروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر قبر والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال یہاں پہ ہم اس آیت سے ہم لے سکتے ہیں کہ ان جو قبر کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا ان کو اس چیز کا نہیں پتا، تو obviously یہ لوگ بھی تو اعلان برات کریں گے نا اس وقت ان لوگوں سے جو پیروی کر رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں اور پکار رہے ہوتے ہیں کہ یا غوث، ٹھیک ہے، غوث اعظم، اور پھر کچھ لوگوں کے داتا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، قبر پہ ان کی جاتے ہیں، دیگیں چڑھاوے اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے شرکیہ جو اعمال ہیں
اب جو قبر کے اندر لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہے آخرت میں کیا گواہی دیں گے کہ ہم نے کہا تھا ان لوگوں کے یہ مشرکانہ عقائد جو ہے میرے اس پہ قبر پہ آ کے آپ لوگ کرنا، دیکھیں بعد والے لوگوں پہ یہ آئے گا نا یہ سارا معاملہ۔ اور اسی طریقے سے جو جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک جو ٹھہراتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی تو اس سے اعلان برات کریں گے نا، بالکل، اور پھر بتائیں گے کہ میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ان کو کنوے کر کے آیا تھا۔ تو یہ چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے اس آیت میں۔ 87 آیت ہے، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے حضور عاجزی پیش کریں گے اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ عقائد جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ ساری جو مقدس ہستیوں کے بارے میں جو بھی عقائد ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب اس وقت ان کے کام نہیں آئیں گے۔ بس اس ٹائم جب عذاب نظر آ رہا ہوگا تو عذاب کو دیکھ کے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کس چیز کی یہ لوگ پیروی کر رہے تھے قرآن و حدیث کو چھوڑ کے۔ آیت نمبر 88 ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے بسبب اس فساد کے جو وہ کرتے تھے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں کھڑا کریں گے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اتار دی آپ پر یہ کتاب وضاحت کرتی ہوئی ہر شے کی، اور یہ ہدایت، رحمت اور بشارت بن کے آئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو آیت ہے، دو آیات کی میں نے ٹرانسلیشن کی ہے کہ جو عذاب کے بارے میں سب سے پہلے ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ عذاب گریجولی بڑھتا جائے گا، جو لوگ بھی جھٹلانے والے تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اب یہاں پہ جو امت کے درمیان میں کھڑا کریں گے گواہ، وہ انہی کے اوپر جو بھی مبعوث کیے گئے رسول ہوں گے نا، جو بھی رسول آئے، جو بھی نبی آئے، ان کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب جو ہے یہاں پہ ان کے خلاف گواہی دے دیں گے جو بھی پیروی نہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ ہم نے بہت ساری پیچھے جو آیات پڑھی ہیں، سورہ نساء میں بھی ہم نے ایسا پڑھا ہے آیت نمبر 41 میں، ٹھیک ہے، تو جو قریش مکہ کی طرف بھی یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک کس طرح سے جو ہے دعوت پہنچائی۔ کبھی انہوں نے اکیلے میں ان کے ساتھ میٹنگز کی، کبھی انہوں نے پوری محفل میں میٹنگز کی، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پیغام پہنچایا، کبھی کسی کے ہاتھ پیغام جو ہے وہ پہنچایا، یعنی ان کے قریبی لوگوں تک، کبھی سرداروں کی وساطت سے، یعنی غرض یہ کہ ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ پیغام پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا گیا وہ منتقل کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ اب اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا تو اس کے بعد یہ ذمہ داری بعد میں منتقل بھی کی امت کو۔ تو امت پہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس چیز کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی اس ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 106 ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہم نے یہ چیز دیکھا، اور جو سٹارٹ کی جو انیشیل آیات ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں واضح کر دی گئی ہے رکوع کی آخری جو آیت ہے آخری حصے میں، کہ انسان کا جو تمام مسائل ہیں ان کا سولوشن موجود ہے قرآن کریم میں، اگر اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی بھی مرحلے میں کچھ بھی چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ انسان کا جو فرض بنتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کہیں پہ اپنی راہ بنانے کی اور بھٹکنے کی جو ہے راہ اختیار نہیں کرے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ قیامت کے روز جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، امت کے خلاف گواہ کے طور پر کس کو لایا جائے گا؟ جو بھی رسول بھیجے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہماری جو امت ہے ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی کے طور پر کون آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے یہ سارا جو دین ہے وہ مکمل طور پہ سب تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اب لوگوں نے عمل نہیں کیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ذمہ دار نہیں ہے نا۔ اب جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اے اللہ، یہ سارے وہ بزرگان دین ہیں جن کو ہم نے آپ کے ساتھ شریک کیا تھا، یعنی کہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ شاید ہمارا جو وبال ہے وہ سارا بزرگان دین تک جو ہے منتقل کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ جب بزرگان دین ہوں گے وہ شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے کہ اب جو ہے آپ نے جو عمل کیا اس کا عذاب کا مزہ آپ خود چکھو، اور عذاب کیسا ہوگا؟ جس میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اس میں گریجولی اس کو انکریز کر دیا جائے گا۔ بیٹھو۔
آگے آیت ہے آیت نمبر 90۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اب یہ ایک نا آیت میں یوں سمجھے کہ کمبائن یہ آیت ہے، جس میں امر بالمعروف کا بھی ذکر آ رہا ہے اور نہی عن المنکر کا بھی اس میں ذکر آ رہا ہے۔ آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سیگمنٹس میں، ٹھیک ہے۔ 3 چیزوں کا آیت کے پہلے حصے میں حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ عدل سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے، احسان کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جس قدر حق ہے اس قدر ہی آپ نے یعنی دینا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی حقدار ہے اس کو اس کا اتنا ہی حق دینا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ اگر اس کا جتنا حق بنتا ہے کسی کا، اس حق سے اگر آپ زیادہ دے دیں گے۔ اب ہم نے احسان کے بارے میں حدیث جبریل بھی پڑھی ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محسنین بہت پسند ہے۔ محسنین کا درجہ انسان کو اختیار کرنے کی بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ تاکید ہے نا، کہ انسان اگر اپنی ایفرٹ سے چاہے تو وہ obviously انسان انبیاء کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن احسان کا درجہ تو اختیار کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم ہے کہ قرابت داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یعنی ایک تو ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان سے اپنا رابطہ نہیں توڑنا، یعنی کہ صلہ رحمی۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ جب بھی آپ کو خرچ کرنا ہے تو پہلی پرائرٹی آپ نے انہی کو دینی ہے خرچ کرنے کے معاملے میں، جو بھی ڈیزرونگ ہے ان کا پہلے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر آیت کے جو اگلا حصہ ہے وہاں نہی عن المنکر کے بارے میں بات کی ہے، اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بے حیائی والی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی ہیں۔ اب حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا انسان کو ایک دائرہ بنانے کی جو ہے تاکید کرتی ہے، انسان کی حیا، کہ وہ اپنے ارد گرد ایک لائن لگاتا ہے۔ اب وہ لائن لگانے کی اس کو حد کیسے پتہ چلتی ہے؟ ٹھیک ہے، جو دائرہ ہے اس کو شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ کام ہے، یہ شریعت کے اکارڈنگ ہے، میں نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ اور اگر کوئی اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ دائرہ کراس کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بے شرم ہو گیا، ٹھیک ہے، بے حیائی آؤٹ کی نا اس نے۔ اور جو بے حیا انسان ہے نا، وہ پھر جو مرضی کرے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی کرے، اور وہ کیونکہ وہ منکر ہو جاتا ہے نا ہر اس کام سے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سرکشی والی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ بغاوت۔ بغاوت جو ہے وہ کفر کے اکول آتی ہے، انکار کرنا۔ یہ بغاوت وہی ہوتی ہے نا کہ جس کام سے منع کیا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے وہ کرنا ہے، تو یہ ظلم اور زیادتی اور یہ سارے جو چیزیں ہیں ان کو انکلوڈ کر کے یہ والا کام جو ہے کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 91 ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر چکے ہو، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو۔ اب یہاں پہ عہد کی ایک تو امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر چکے ہو، لیکن یہاں پہ جو جس عہد کی بات ہو رہی ہے وہاں یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قسمیں ایک تو کر لی، ٹھیک ہے، مضبوطی سے، اور اس کے بعد اللہ کو گواہ ٹھہرایا تو ان قسموں کی پھر حفاظت نہیں کی۔ 92 ہے، اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ یہ سوت کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب پہلے تو ریشہ ریشہ جو فائبرز ہیں وہ لیے، اس کے بعد اس کو بنائی کی، پھر اس کے بعد ایک کپڑا بنایا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی دیوانی عورت کی مثال یہاں پہ دی، اس نے پہلے تو اتنی محنت کی ساری چیزوں کو مطلب سیا اکٹھے کر کے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ دیوانوں کی طرح، یعنی کہ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی اس کو دیوانہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کو ریشہ ریشہ کر دیا۔ تو یہاں پہ جو مثال جو دی گئی ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ جو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ خود ہی اپنے یہ جو تانے بانے ہیں یہ پہلے خود ہی بن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جھٹلا دیتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہودیوں کے سامنے تھیں، بنی اسرائیل کے سامنے، کہ کیسے انہوں نے آنا ہے، کیا ان کا نام ہوگا، کس طرح کی پرسنالٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اب ان کو اپنی سرداری کے جو ہے وہ لالے پڑ گئے کہ سارے اختیارات تو ہمارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کریں؟ وہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو مثال یہاں پہ دیوانی عورت والی یہاں پہ دی گئی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں، تم اپنی قسموں کو اپنے مابین دخل کرنے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ نہ ہو جائے قوم بڑی ہوئی دوسری قوم سے، یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہ یہاں پہ اسی چیز کے لیے
بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ قوموں نے اس چیز کو تنازع بنا لیا۔ اب ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ قسمیں کھا کھا کے اس چیز کی جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں اس چیز پہ، یعنی کہ قسمیں کھا کھا کر اس چیز پر اعتماد کریں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا ان پہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ صرف ہٹ دھرمی ہے ان کی۔ اور پھر دوسری یہی چیز کہ ہم سے یہ جو سارا ہمیں ایک بہت بڑا سٹیٹس ملا ہے کہ 2000 سال تک تو سارا جو نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل میں آتا رہا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں ہی شامل رہا۔ اب اچانک ایک دم سے بنی اسماعیل کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی تو سارا سٹیٹس ہم سے چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ آیت کے اگلے حصے میں یہاں پہ جو حق پرست یا نسل پرست جو ہے، یہ دو کیٹیگریز ہیں، ان دونوں کو یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ نسل پرستی کا۔ اب یہ جو ان کا عمل تھا یہ کیسا تھا؟ یہ نسل پرستی والا ایک عمل تھا، تو حق کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ آیت نمبر 93 ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو اس آیت جیسی آیت کی ہم نے ٹرانسلیشن اور تفسیر پہلے بھی دیکھی ہے کہ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی کہ ایک امت بناتا تو کیا ہوتا؟ یہ جو قوموں کی اب یہ تفریق اور یہ سارے جو تنازعات ہیں، بیسک جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ بنی اسرائیل میں پہلے نبوت تھی، پھر بنی اسرائیل اسماعیل میں کیوں آ گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ پرائرٹی دے دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھیجنے کی، ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو اختلافات ہیں ان کا سٹارٹ یہیں سے ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ جو ان کی اپنی ہی حرکتیں تھیں بنی اسرائیل کی، کہ پہلے ان کو بخت نصر کے ہاتھوں کافی زیادہ ذلیل کیا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام آئے تو پھر انہوں نے توبہ کی دعوت دی، انہوں نے یہ قبول کی، اور پھر ان کے عروج کا ایک بار پھر سے سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا، اگر اللہ چاہتے تو ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے نا، اور ساتھ میں آپشنز دینے کے بعد اللہ تعالیٰ دو راستے دے دیتے ہیں کہ جو اپنی گمراہی والے راستے پہ چلنا اختیار کرتا ہے تو اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سے 42 تک کی جو آیات ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اس عہد کو یاد کروایا ہے بنی اسرائیل کو۔ ان کا مفہوم یہی ہے کہ عہد جو ہے اس کو پورا کرو اور مجھ سے ہی ڈرو، اور پھر ساتھ میں یہاں پہ کتاب نازل کرنے پہ جو اس پہ کتاب پہ ایمان لانے کے لیے اور پھر کفر سے ہٹنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی تاکید کی گئی۔ اور آخری حصے میں بتایا گیا کہ مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت تھوڑی سی عوض میں، ٹھیک ہے، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو جانتے پوچھتے۔ ہم نے بہت اچھے سے سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل جو ہے تفصیل سے اس کو دیکھا، اور اگین یہاں پہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ان کو انسٹرکشنز جتنی بھی دی گئیں عہد میں، جو جو چیزیں شامل تھیں، انہوں نے وہ سب کچھ کیا، حق کو باطل کے ساتھ بھی ملایا، کتمان حق بھی کیا، ٹھیک ہے، ساری ہی چیزیں جن جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا۔ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قوم پختگی کے بعد، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے تم نے لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی خود بھی نہیں رکے غلط راستے پہ چلنے کے لیے، لوگوں کو بھی روکا، ایمان کے راستے پہ جو چلنا چاہتا تھا اس کے لیے بھی رکاوٹیں قائم کی۔ آیت نمبر 95، اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہاں پہ جو لوگ دنیا کی عارضی جو چیزیں ہیں، جھوٹے جو مفادات ہیں، ان کو جو پرائرٹی دیتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی جو چیزیں تھی اس میں یہ چیز شامل تھی کہ دنیا کو انہوں نے امپورٹنس دی، ٹھیک ہے، تو گنتی کی کچھ چیزوں کے عوض، تو وہ چھوٹے مفادات ہیں نا، حقیر چیزیں، تو بڑے بڑے ہوں مفادات یا چھوٹے چھوٹے مفادات ہوں، تو مفاد کو ہی عزیز جانا، اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھیں ان کو اگنور کیا، یعنی کہ ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اگلی جو آیت ہے 96، یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو اس کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آیت ہی اگر ہم دن میں ایک مرتبہ پڑھیں تو ہمارے لیے جو چیزیں ہیں، کبھی ہمیں بہت صبر کرنا پڑتا ہے، ہمارے معاملات مشکل ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ آیت ہی ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو انسان جس پہ بھی جب بھی کبھی آزمائش آتی ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا اجر جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے یہاں پہ خوشخبری ہے
کہ اعمال کے مطابق بہترین صلہ ملے گا، اور صبر کا بھی ایک اجر ہے۔ آیت نمبر 97، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مرد یا عورت ایکول رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو اس بیسس پہ پرائورٹی نہیں دی جائے گی کہ اب تم مرد ہو تمہیں زیادہ ملے گا، اور عورت ہو تو عورت کو کم ملے گا۔ ایکول رائٹس ہیں، تو محنت جو ہے وہ مومن کرے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ دنیا کا سکون یہ بھی بتا دیا، اور ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے کہ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، تو یہ چیز جو اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے والا ہے اور اس چیز کی جو راحت ہے وہ محسوس کر چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس آپ کے دل کا سکون ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان بہت جگہوں پہ سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، کبھی گھومنے پھرنے میں، کبھی دولت میں، کبھی رشتوں میں۔ تو سورہ رات کی آیت میں ہم نے ابھی پڑھا تھا نا، بہت پیاری آیت ہے کہ آگاہ رہو، دل تو اللہ ہی کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، تو جو دلوں کا اطمینان ہے نا وہ اللہ کے پاس ہی پوشیدہ ہے۔ تو انسان اللہ کے علاوہ کسی طرف رجوع کرے تو اس کو وہ سکون مل بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یونس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، سورہ یونس کی جو آیت ہے، آیت نمبر ہے 62، کہ آگاہ رہو، یقیناً اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی روک لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو تھوڑی سی روک لگانی ہے، تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے۔ آیت نمبر 98 ہے، تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ یہ آیت جو ہے ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں۔ جیسے ہم نے قرآن پڑھنے کے اصول پڑھنے لگتے ہیں تو پہلا اصول یہی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے یہ ہمیں روکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے، اور وہ رکاوٹ ڈالتا ہے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 99 ہے، اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 100 ہے، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے کے لیے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، کیونکہ ان کا توکل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے یہ بہت مشکل ہے ان کو ان کے راستے سے ہٹانا۔ تو اس کے لیے ایزی ٹاسک کیا ہے؟ جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں اس کے وسوسے پہ ایزیلی بہت آسانی سے چل پڑتے ہیں اس کی راستے پہ، اور اس کی جو بھی وہ وسوسہ ڈالتا ہے عمل کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان کو دوست بنا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے شیطان کے لیے آسان ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو ہے ہٹا دیتا ہے اور بھٹکا دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ رکوع مکمل کر لیا ہے، تو ہم نے اس رکوع میں پڑھا کیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل، احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں بے حیائی، برائی اور زیادتی سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا، پھر ہمیں بتایا کہ معاہدات جو ہیں ان کی پابندی کی تلقین کرنی ہے۔ کسی گروہ سے معاہدہ کے بعد اس کے معاملات میں دخل اندازی سے روکا، پھر ایسے لوگوں کو پرسکون روحانی زندگی کی بشارت دی جو پورے اخلاص سے نیکیاں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اصول بتا دیا کہ شیطان سے ہم نے جو ہے وہ بچنا ہے اور تعوذ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود کے جو حملے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اب اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 101 سے لے کے 111 تک کی آیات اس میں شامل ہیں، اور ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو نازل کرتا ہے۔ اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے ہی اسے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک آیت سے دوسری آیت بدلنے کی کیا ایک جو مصلحت ہے وہ کیا ہے کہ احکام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں ایسا کچھ ایسی آیات میں ہوا کہ جیسے کہ پہلے نرم احکام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سخت والے احکام آئے، تو انسان کی تربیت کے لیے یہ ضروری تھا نا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم سمپل سی جیسے مثال لیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی اگر ایک بالکل ہی دوسری زندگی سے آئی، دوسری زندگی سے مراد یہ کہ وہ بھٹکی ہوئی تھی، گمراہ تھی، آتے ہی جیسے وہ ابھی دائرہ کار میں شامل ہوئی ہے کہ میں نے ایک اچھی مومنہ بننا ہے، تو ہمیں سٹارٹ میں اسے سختی والی چیزیں نہیں بتاتے نا، ٹھیک ہے، تو ہم گریجولی اس کو لاتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ تربیت، اس کا تزکیہ، ٹھیک ہے۔ انسان کا جب تزکیہ ہوتا ہے وہ خود ہی خود جو ہے وہ چیزیں آپٹ کرنے لگتا ہے، وہ پردہ بھی کرنے لگتا ہے، سارے احکام ماننے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ایک یہ تربیت کا ایک طریقہ کار ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد جو یہی چیز ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں بھی ہم نے پڑھی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وصیت کے جو معاملات تھے، پہلے وصیت کے معاملات جو ہے وہ 100% پہ تھے، پھر اس کو کم کر کے اللہ تعالیٰ نے 1/3 کے تک جو ہے معاملات کو رکھ دیا۔ تو یہ جو اللہ کی تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں ساری احکامات ہیں، اور یہ سارے حکمت سے جو ہے وہ بھرپور ہوتے ہیں، اور انسانیت کی ہمیشہ سے جو ہے وہ فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کیونکہ اگر ہم وصیت کے معاملات کی اگزامپل دیکھ لیں تو رحم کے جو رشتے ہیں نا، کوئی ایسا بھی کر سکتا تھا کہ وصیت کے ذریعے سے رحم کے جو رشتے آپ کے جو قریبی ہیں ان کو محروم کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، تو انسانیت کی فائدے ہیں اس میں سب میں۔ اب جو مشرکین ہیں وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں نا، وہ تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اگر علم سے آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے یہ توجیہ بھی ناکافی ہو جاتی ہے۔ 102 آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہو فرما برداروں کے لیے۔ اب یہاں پہ روح القدس کا جو ورڈ ہے یہ آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے، کہ وہ یہ پاک کلام جو ہے وہ ایک پاک فرشتہ ہی لے کے آیا ہے۔ اگلی آیت ہے 103۔ اب یہاں پہ ہمیں خوب معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو ان کے بقول اجمی ہے، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان ہے۔ اب یہاں پہ الزام کیا لگایا گیا تھا، یہ جو واقعہ ہے یہ ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، کہ قریشی قبیلے کا ایک کوئی تاجر تھا، ٹھیک ہے، وہ اجمی تھا، اور پھر کہ وہ جو لوگ الزام لگانے والے مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہے شاید کوئی تورات کا عالم ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس سے بات چیت کیا کرتے تھے، وہ صفحہ پر اپنا مال جو ہے وہ بیچا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ الزام کیا لگا کہ شاید آپ نے اس تورات کا یہ عالم ہے، اور اس سے یہ ساری باتیں سیکھنے کے بعد آپ خود سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہی آئی ہے مجھ پہ، اور پھر یہ ہم پہ ایک جو ہے ایک دھونس جمائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا الزام تھا جس کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے کہ ان کو اس چیز کی اگر ڈیپتھ میں جائیں کہ کوئی اجمی ایسی عربی بول سکتا ہے، اور عربی بالکل بھی ایسی ایزی زبان نہیں ہے کہ کوئی بھی اجمی اس کو ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکے۔ آپ لوگ گرامر اب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا گریجولی اندازہ ہوگا کہ اس سے بہت غور و فکر کے بعد ہی انسان عربی پہ جو ہے وہ کمانڈ حاصل کر سکتا ہے۔ 104 آیت ہے، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 105 آیت ہے، جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ جو کوئی کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، اور مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیات ہیں ان میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اب بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7 آپ کے ساتھ وہ شیئر ہوگی، جو ایک بہت ہی لینتھی حدیث ہے، لیکن اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی کہ جو ابو سفیان سے ایمان لانے سے پہلے ہرکل کا جو کانورسیشن تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا چیز بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ بعثت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان بتا رہے تھے، حضرت ابو سفیان کے یہ جو ہے کہ یہ جو ہے یہ پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے تو ایسا انسان اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ گھڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرسنالٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے کوئی بھی انسان ایزیلی اس پہ ایمان نہیں لا سکتا۔ بہرحال حدیث کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی لینتھی ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور مثال بھی ہے، حضرت عمار بن یاسر، ٹھیک ہے، حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا تھا، حضرت سمیہ ان کی والدہ، ان کو بھی مشرکین نے جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ تو حضرت جو عمار تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کچھ جو کلمات تھے وہ ادا کیے جس پہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ پشیمان بھی ہوئے، توبہ بھی کی، ان کی توبہ قبول بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ کوئی اگر زبان میں کہہ رہا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، لیکن اس کا دل کفر پہ آمادہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ تو فلاح پا جائے گا، لیکن اگر کوئی کفر کے ساتھ اپنا سینہ اس کا کھل گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ کا غضب ہے۔ 107 آیت ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو غافل ہیں۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں اس طرح کی آیت جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 109۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے والے ہوں گے۔ پھر آتا ہے، اور یقیناً آپ کا رب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد انہیں تکالیف پہنچائی گئی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اس کچھ کے بعد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، اور بدلے میں پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں نے کیونکہ ٹرانسلیشن پڑھی ہے، ہم نے ان آیات کی پہلے سے بھی تفسیر دیکھ رکھی ہے کہ جو آخرت میں خسارے والے جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو دنیا کی لائف کو پریفر کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ ہدایت والی جو راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اور مہر بھی کن کی آنکھوں اور کانوں اور دلوں پہ لگتی ہے؟ جو لوگ خود سے ہدایت کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہجرت کے جو ذکر ہے وہ آیا ہے، جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، یعنی کہ مکہ سے ہجرت کر کے جو گئے، تو انہوں نے بہت زیادہ آزمائشیں دیکھی، اپنا گھر بار چھوڑا، مال و دولت، ہر ایک چیز، زمینیں، جائیدادیں، اور اس کے بعد جو ہے بالکل قسم پرسی والے حالات بھی دیکھے، انہوں نے ہر حال میں صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بخشش کی جو ان کے لیے خوشخبری ہے وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب روز قیامت ہر کوئی نفسی نفسی کے اس میں جو ہے وہ کلمہ کر رہا ہوگا، تو اس کا ایک نقشہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں جس چیز کی کمائی کی ہوگی۔ اب جس چیز کی مطلب جو اعمال انسان کرتا ہے اس کی۔ یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس رکوع میں کیا چیز پڑھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ مرتد ہو جائیں گے ان کو شدید عذاب دیا جائے گا، وقتی مفاد کی خاطر جو دنیا کو ترجیح دیں گے اور دائمی خسارے کا یوں سمجھ لیں کہ وہ سودا کر لیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہ کوئی اگر جان کے خوف سے اگر ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس کا دل اس پہ آمادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر ہے 112۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن اور اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق با فراغت ہر طرف سے، تو اسے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اسے پہنا دیا اللہ نے لباس بھوک کا، خوف کا، اور ان کے کرتوتوں کی پاداش کا۔ اب یہاں پہ جس بستی کا ذکر ہے وہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو تفاسیر ہے نا، مطلب ڈیفرنٹ لوگ تفاسیر کرتے رہے مفسر، اس میں کچھ کا خیال تھا کہ قوم سبا کی یہاں پہ مثال ہے، اور کچھ جو ہے رائے دیتے ہیں کہ یہ جو اہل مکہ تھے، اب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی تو پھر کیا ہوا؟ پہلے تو ان کے پاس ساری چیزیں تھی نا، خوشحالی تھی، اور پھر مطلب پھلوں کا اور پھر تجارت کا، کیونکہ مرکز تھا تو ہر طرح کی فراوانی رزق ان کے پاس تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ ان پہ عذاب آیا، قحط مسلط کر دیا، اور پھر ان کے جو حالات ہیں وہ بدل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت کے اکارڈنگ یہ ساری چیز ہوئی، اور اس چیز کے سورہ نام میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اور سورہ اعراف میں بھی ہم یہ تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ قوموں پہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ تاکہ وہ سنبھل جائیں، ان کو کیوں بار بار وارن کیا جاتا ہے؟ تاکہ جو بھی رسول ان کو پیغام دے رہا ہے اس پہ وہ لوگ عمل کریں اور وہ دعوت قبول کریں۔ اب آیت نمبر 113 ہے، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ بس اے اہل ایمان، تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر واقعتاً تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پہ مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر نام لیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو مجبور ہو جائے لیکن وہ طالب نہ ہو حد سے بڑھنے والا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آیات سورہ بقرہ کی آیات میں ہم نے ان سے ملتی جلتی آیات ہیں، پاکیزہ رزق کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے شکر کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ
جو چیزیں حرام کر دیں، اب جو چیزیں حرام کی ہیں صرف اسی میں ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، غیر اللہ کے علاوہ کسی کا نام اگر لے لیا آپ نے اپنے ذبیحہ پہ تو وہ بھی حرام ہے۔ اب جو مجبور ہے وہ کون ہے؟ یعنی جس کو تنگ دستی آ گئی، ٹھیک ہے، یا اس کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے اور جان بھی بچانی ہے اور دل سے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اللہ اس انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 116 ہے، اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ انسٹرکشن ہمیں اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ خود سے کوئی بھی چیز اپنے آپ پہ یا کسی دوسرے پہ حرام اور حلال نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کر رہے ہو، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ برتنے کا سامان ہے دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا، پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ اللہ کی انسٹرکشن کے اکارڈنگ جو نہیں چلتے اور پھر دنیاوی زندگی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر آخرت کے عذاب کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے پہلے، یعنی یہ جو چیزیں حرام تھیں ان میں ایک تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی خود کی ایک کراہت یا کچھ طبیعت کی یا شاید بیماری کا کچھ عالم تھا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے آپ پہ حرام کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا ذاتی عمل تھا، لیکن پھر کیا ہوا، پوری قوم جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھنے لگ گئی۔ آیت کے اگلے حصے میں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ پھر ہے 119، پھر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھیں پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان پہ کبھی جذبات جو ہے وہ حاوی ہو جائیں یا شیطان کی جو ہے وہ کسی بھی باتوں میں آ جائے اور اس سے انسان سے کوئی گناہ کر بیٹھے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قیامت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی اصلاح بھی کر لینی ہے۔ اور پھر یہ بھی دل میں پختہ یقین رکھنا، یعنی نیت سے تو اللہ واقف ہے نا، بار بار گناہ کرنا، بار بار توبہ کرنا اللہ قبول کر لیں گے، لیکن اللہ کو نیت کا ضرور علم ہوگا۔ تو غلطی سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ غلط روش سے بھی باز آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس رکوع میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو پھر اس پہ بھوک کا، خوف کا عذاب اللہ پاک مسلط کر دیتا ہے۔ ایک طبقہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے خودکشی پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، دوسرے جو طبقہ ہے اس کی جو یوں سمجھے کہ ہوس کی بھوک ہے وہ مٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سارے جو برے اعمال ہیں وہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بیان کی گئی اس رکوع میں۔ اس کے بعد جو ہے بیان ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو چیز بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس چیز کی سچی توبہ اس چیز پہ نصیب فرمائے کہ جو بھی برا ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کے ذریعے سے اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر وہ ہم سے غلطی سے ہو گیا یا جذبات کی روش میں ہم لوگ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آخری رکوع ہے 120 سے 128 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 120 میں ہم پڑھیں گے، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم نے قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ایک جو تھے نبی، اور یہ دیکھیں کہ یہ خلیل اللہ کا ان کو لقب بھی ملا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور یکسو تھے اور مشرکین نہیں تھے۔ اس کا ذکر کیوں کیا گیا اس کو بھی ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ جو یہود و نصارہ تھے وہ کیا کہتے تھے، ان کے پاس ایک لاجک دیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ تاکہ ہم جو ہے ایک دلیل پیش کر سکے کہ ہماری ان کی وجہ سے ہم ان کی امت پہ شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھر ہماری جو ہے سفارش بھی ان کی طرف سے کر دی جائے گی۔ تو یہاں پہ وہ ایک امت کا مطلب کیا ہے کہ ابھی دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں تھا، کفر کے راستے پہ ساری دنیا چل رہی تھی اور آپ جو ہے وہ اکیلے تھے اسلام کے علمبردار، شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کی۔ اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی، وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔
اب یہاں پہ یہ جو آیات ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفی جو ہے کلمات ہیں، شکر گزار تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ان کو ایک سٹیٹس دیا گیا ہے، کس وجہ سے دیا گیا، ہم اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں. کتنی ان پہ آزمائشیں آئیں. پہلے تو یہی کہ گھر والوں سے جدا ہوئے، ٹھیک ہے. انہوں نے جیسے ہی ان کو شرک سے روکا تو انہوں نے گھر والوں نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا. اور پھر کیا ہوا، آگ میں ڈالے گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے آگ ٹھنڈی پڑ گئی. اس کے بعد اگلا معاملہ کیا تھا کہ گھر والوں کو چھوڑ آئے حجاز میں، جو بالکل بنجر بیابان ایک زمین ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ آئے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کیونکہ تسلیم کیا. پھر اس کے بعد کی آزمائش تھی جب بیٹا بڑا ہوا. ایک تو بیٹا جو ہے وہ جدائی میں اس نے پرورش پائی. اس کے بعد جو ہے بیٹا ذرا سا بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب یہ والی قربانی. تو ہر آزمائش پہ، ہر قربانی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 124. ہفتہ کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے بھی روایات میں ملتا ہے کہ جمعہ کا دن ہی مقرر فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا، لیکن انہوں نے اس دن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ناقدری کی. جو بھی معاملات ہوئے تو پھر انہوں نے ہفتے کا دن اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اس حیثیت میں ہفتے کا دن ہی مقرر کر دیا. اور پھر کیا ہے اگلی آیت کے اگلے حصے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مابین فیصلہ کرے گا. تو اللہ کے حکم سے جو اختلاف کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو ان سب چیزوں کا فیصلہ قیامت کے دن انشاءاللہ کر دیا جائے گا. آیت نمبر 125 ہے. آپ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجیے بہت اچھے طریقے سے. یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے اس سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو راہ ہدایت پر ہے. اب یہاں پہ جو یہ آیت ہے اس میں پہلا جو حصہ ہے اس میں جو کوئی داعی ہے اس کی دعوت کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ تبلیغ کیسے کرے گا عمدہ طریقے سے. اب یہاں پہ جو عمدہ طریقے سے بحث کیجیے، مطلب آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کے پاس علم ہو، حکمت ہو، اور پھر جو ہے نصیحت والے الفاظ ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. اب یہاں اس آیت میں ہمیں کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کوئی بھی اگر دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی جو چیز ضرورت ہے وہ ہے حکمت. اب جو حکمت ہے وہ آسانی سے نہیں آتی، ٹھیک ہے. اس کا سب سے جو اعلیٰ سطح ہے نا، ٹھیک ہے، علم اور عقل کی، ٹھیک ہے، وہ حکمت ہے. کیونکہ کوئی انسان علم بھی حاصل کر لیتا ہے، عقل والا بھی ہوتا ہے، لیکن حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک خیر کثیر والی نعمت ہے. تو جب وہ اس کی اب ریزن کیا ہے، کیونکہ جب بھی کسی باشعور انسان سے بات کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو دلائل کے ساتھ ہی قائل کیا جائے گا. ایسے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا نا. کچھ لوگ لاجکس کے بغیر ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے دعوت. تو اسی لیے اس کو بلند ترین درجہ جو ہے وہ کہا قرار دیا گیا ہے کہ حکمت والا انسان ہی دوسرے انسان کو جس کو ضرورت ہوگی دعوت دینے کی تو اس کو برابری کی سطح پر کھڑا ہو سکے گا. دوسرا درجہ آتا ہے خوبصورت واعظ. اب یہ جو واعظ اور نصیحت ہے نا، یہ سب لوگوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہم نے اوپر والی جو پہلی کیٹیگری بیان کی ہے، کچھ لوگ جو لاجکس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے لیے خوبصورت واعظ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے لیے حکمت ہوگی. اس کے بعد کا جو درجہ آتا ہے وہ ایسے کثیر لوگوں کا جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو اچھے واعظ کو سننے کے بعد جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دعوت کو اور ایمان لے آتے ہیں فوراً، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے ذہن جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں. آپ جیسے ان کو اپنا جو بھی واقعات اور پرتاثیر الفاظ ان کو بیان کرتے ہیں تو وہ متاثر ہونے میں دیر نہیں لگاتے. تیسرا جو درجہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، مجادلہ ہے، ٹھیک ہے، یا مناظرہ جسے کہتے ہیں. ہم آج کل کے دور میں ہم مناظرہ کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اس کے لیے مجادلہ کا ہی ورڈ یوز کیا گیا ہے. یعنی اب اس میں کیا ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے اگر کوئی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے کہ کوئی اگر برے الفاظ میں بھی بات کر رہا ہے تو آپ صبر و تحمل سے اس کو جواب دیتے تھے. آپ کا اخلاق جو ہے وہ اس کا اخلاق کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے، اگلا چاہے اپنے لیول سے تھوڑا نیچے بھی چلا جائے تو اس میں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگلی آیت ہے 126. اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو. یعنی حد سے جو بڑھنا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں یہ بہت بہتر ہے. اگلی آیت میں ساتھ میں یہ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور اللہ آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک حکم والا سٹائل تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سہارے پر ہی یہ صبر ہے، جتنا آپ کا توکل اسٹرانگ ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا انسان صبر بھی کر سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی جو ان دی اینڈ ریزلٹ ہے وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے نا، تو جو بھی لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس تکلیف ہٹائی گئی ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں، رزلٹ تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے نا۔ آیت نمبر 128 میں فرمایا جا رہا ہے یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو جو بھی لوگ ہیں تقوی کی روش اختیار کر گئے، اور جو ہم نے احسان کے درجے کا ذکر جیسے ہم نے کیا، اگر کوئی اس پہ فائز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مشرکین کا جتنا مرضی ان کی پلاننگز ہوں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔